एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर सलाहुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का बेटा हमारा लेक्चर क्लास 10th के हवाले से लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने रुकू नंबर 2 सूरह अहज़ाब का हम लोगों ने उसका तर्जुमा पढ़ा था। हमारे उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आज हम लोगों ने इस रुकू नंबर 2 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करने, और साथ ही इंशाल्लाह हम लोग अपना जो मौज़ूआती मुताला है चैप्टर नंबर 5 तहारत व जिस्मानी सफ़ाई, हम इंशाल्लाह उसको भी आज पढ़ेंगे। फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो हमारी 9th क्लास में थे, उसका हमारा पेपर्स वगैरह हो चुके। अब जो है हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर 1 ही है ये, जबकि अगर लिस्ट के लिहाज से देखें तो चैप्टर नंबर 5 बनता है। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग बेटा अपने नोट्स अपने सामने रखें और नोट्स का पेज नंबर 15 जो है वो आप लोग निकाल लीजिए, और उसमें मैं आप लोगों को इसके पहले MCQs करवाता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बेटा फर्स्ट MCQ, ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई कैसे? फ़रिश्तों और हवा के ज़रिए। MCQ का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद नंबर 2, ग़ज़वा अहज़ाब में मोमिन आज़माए गए और हिलाए गए, दाल ऑप्शन। उसके बाद नंबर 3, मुनाफ़िकीन का एक गिरोह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगा और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले नहीं थे बल्कि वो चाहते थे कि भाग जाएं, बे ऑप्शन। नंबर 4, मोमिनो खुदा की मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब हमला करने को फ़ौजें आईं, दाल ऑप्शन। नंबर 5, अल-मुअव्विकीन से क्या मुराद है? बे ऑप्शन, रुकावटें डालने वाले। MCQ नंबर 6, जुनूदुन के माना है, जीम ऑप्शन, लश्कर। 7th है औरतुन के माना है गैर महफूज, बे ऑप्शन। उसके बाद नंबर 8, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर यहूद के किस कबीले ने अहले ईमान के साथ बदअहदी की? बनु कुरैज़ा, जीम ऑप्शन। नंबर 9, अल आराब के माना है बद्दू। नंबर 10, हिदादुन के माना है तेज़। नंबर 11, अशिहतन के माना है बख़ील या कंजूस। नंबर 12, उब्तुलिया के माना है आज़माए गए, बे ऑप्शन। 13 है अम्बा उनके माना है ख़बरें, जीम ऑप्शन। 14, अल-हनाजिरा के माना है गले, अलिफ ऑप्शन। 15 युग़शी के माना है गशी तारी हो जाती है, दाल ऑप्शन। 16, अक़तारुन के माना है अतराफ़, अलिफ ऑप्शन। 17, ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक की लंबाई कितनी थी? बे ऑप्शन, 3.5 मील। 18 है ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक की चौड़ाई थी कितनी? 10 हाथ, अलिफ ऑप्शन। नंबर 19, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था क्या? यसरब। नंबर 20, यहूद के किस कबीले ने कुरैश को अहले ईमान के ख़िलाफ़ जंग करने पर उभारा? अलिफ ऑप्शन, यानी कि बनु नुज़ैर। 21, जब फ़ौजें तुम्हारे ऊपर और नीचे से चढ़ आईं और खौफ के मारे तुम्हारे दिल पहुंच गए, कहाँ तक? गलों तक, बे ऑप्शन। नंबर 22, अगर लश्कर आ जाएं तो मुनाफिक तमन्ना करें कि काश जा रहें, किसमें? गवारों में, अलिफ ऑप्शन। 23, जब खौफ जाता रहे तो मुनाफिक तेज़ ज़ुबानी के साथ तुम्हारे बारे में करें क्या? ज़ुबान तराज़ी, बे ऑप्शन। 24, बादूना कहा जाता है सहरा नशीन को, बे ऑप्शन। 25
5 ہے غزوہ احزاب میں کفار نے مدینے پر حملہ کیا اوپر اور نیچے سے. 26 حلمہ کے معنی ہے آؤ. 27 مومنوں کو کس غزوے میں آزمایا گیا اور سخت طور پر ہلایا گیا؟ غزوہ احزاب. جیم آپشن. 28 یعصمو کے معنی ہے وہ بچاتا ہے. جیم آپشن. 29 زاغت کے معنی ہے بے آپشن ٹیڑھی ہو گئی. 30 یولون الادبار کے معنی ہے وہ پیٹھ پھیرتے ہیں. جیم آپشن. 31 احبتا کے معنی ہے ضائع کر دیا بے آپشن. اس کے بعد 32 سلاقوکم پھر وہ تمہارے ساتھ بغل گیر ہوں، یعنی 32 کا بے آپشن ہے. اس کے بعد 32 کا سلاقوکم جیم آپشن وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں. سلاقوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں. جیم آپشن. 33 تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے بے آپشن. اس کے بعد 34 ما تلبسو کے معنی ہے اس کا بے آپشن آئے گا انہوں نے توقف نہ کیا، یعنی انہوں نے انتظار نہ کیا یا وہ نہ ٹھہرے. اس کے بعد 35 فرجعو کے معنی ہے تو لوٹ جاؤ، یعنی کہ جیم آپشن. اس کے بعد بیٹا اسی پیج پر پیج نمبر 18 جو ہے اس پہ رکوع نمبر 2 جو ہے اس کے شارٹ کویسچن ہیں، آپ لوگ وہ دیکھ لو. امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، اسپیشلی کویسچن نمبر 1 اور 2 جو ہے. پہلا کویسچن ہے غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کن 2 طریقوں سے مدد کی؟ تو غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کے لشکر اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. اس کے بعد ہے نمبر 2 غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، ہم اس کی 2 ہیڈنگز بنائیں گے. پہلی ہیڈنگ میں ہم بتائیں گے اہل ایمان کا طرز عمل اور دوسری ہیڈنگ میں بتائیں گے منافقین کا طرز عمل. تو اہل ایمان جو تھے ان کا طرز عمل کیا تھا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں مومنین صادقین کا ایمان جو تھا وہ متزلزل ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا اور اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں تک وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل طور پر وفادار تھے اور انہوں نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا. منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. ان کے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے یثرب کے لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اور اپنے گھروں کو لوٹ چلو. کویسچن نمبر 3 ہے سورہ احزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یعنی فتنہ کھڑا کرتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، چھوڑو اس پیغمبر کا ساتھ، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام کی خاطر، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو جاتی ہے، مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال وہ ضائع کر دیے. اس کے بعد بیٹا کویسچن نمبر 4 سے لے کر جو 17 ہے یہ آپ لوگوں کے ایڈیشنل شارٹ کویسچن ہیں، یہ امپورٹنٹ ہی ہوتے ہیں. اس میں کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپرز میں آ چکے اور کچھ ایسے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں. ایکسپیکٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو بورڈ کے کویسچن میں آ سکتے ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کہ ان میں وہ ایکسپیکٹڈ شارٹ کویسچن جو ہیں وہ بھی ایڈ کر دیے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کی تشنگی جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو بیٹا اس طرح ہمارا یہ رکوع نمبر 2 جو ہے وہ سورہ احزاب کا یہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. آج ہم نے رکوع نمبر 2 کے MCQs بھی کر لیے اور شارٹ کویسچن بھی کر لیے. اب ہم لوگ اپنا چیپٹر نمبر 5 جو کہ طہارت اور جسمانی صفائی کے حوالے سے ہم لوگ وہ سٹارٹ کریں گے. آپ لوگوں کا جو نوٹس کا پیج نمبر
117 نوٹس کا پیج نمبر 117 وہ آپ لوگ نکال لیجئے. اس میں ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ تھوڑا بہت اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. تو بیٹا طہارت کا جو چیپٹر ہے اس کا فرسٹ لانگ کویسچن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں. مختصر سے مراد یہ یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ شارٹ کویسچن ٹائپ مختصر نہ ہو. مختصر سے مراد یہ کہ اگر ہم طہارت پر لکھنے بیٹھ جائیں تو اس پر ایک مکمل کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ سے جتنا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے آپ اتنا ہی لکھیں. یہ آپ کا لانگ کویسچن آتا ہے بورڈ میں جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. اب 5 نمبر کا جو لانگ کویسچن ہوتا ہے اس کے لیے تقریباً 4 سے 5 صفحات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں درکار ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے نوٹس میں اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے جب آپ اس کو پیج کے اوپر لے کر آئیں گے تو تقریباً یہ آپ کے 4 سے 5 صفحات جو ہیں وہ بن جائیں گے. اب بیٹا ہم لوگ اپنا سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ طہارت جو ہے اس کا معنی ہوتا کیا ہے، طہارت کا مطلب کیا ہے، طہارت سے ہم مراد کیا لیتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے کہ طہارت کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک ہونا. طہارت کے لغوی معنی لغوی سے مراد لغت کے اعتبار سے، یعنی جو عربی لغت ہے اگر ہم اس کے اعتبار سے دیکھیں تو طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا یا پاکیزگی حاصل کرنا یا ناپاکی سے دور ہو جانا، ناپاکی سے دور ہو جانا. طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ طہارت کا مفہوم شریعت ہوتا ہے دین پر چلنے کا طریقہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت محمدی یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی. شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں. اب خالی وضو کر لینا صرف، یا ہاتھ دھو لینا یا کپڑوں کو دھو لینا، اس سے ہمیں صفائی یا پاکیزگی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ شریعت کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ اپنے جسم سے، اپنے لباس سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے نجاست اور گندگی کو دور نہیں کر لیتے، ہمیں طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی. غسل ہے، صرف غسل کر لینا ہی اس بات کا ظاہر نہیں کرتا کہ ہم لوگ پاک ہو گئے جب تک کہ غسل کے فرائض جو ہیں ان کو پورا نہ کر لیا جائے. غسل کے فرائض 3 ہیں، انشاءاللہ آگے ہمارا کویسچن بھی آئے گا، ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے. تو غسل جس انداز میں کیا جائے گا وہ شریعت کا وہ طریقہ ہے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتا دیا. اگر ہم اس طریقے سے غسل کر رہے ہیں تو ہم نے گویا کہ طہارت جو ہے وہ حاصل کر لی. اب بیٹا جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین فطرت ہے. دین فطرت سے مراد یہ کہ ایسا دین جو انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کے مطابق ہے، انسان کی نیچر کے مطابق ہے، انسان کی سوچ کا آئینہ دار ہے. اب ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی تمام جو ضروریات ہیں ان کو شریعت کے مطابق پورا کرے. اور دین جو ہے یہ ہمارے لیے ایک مکمل جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات سے مراد کیا ہے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا ایک قاعدہ اور قانون جو ہے، ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے وہ ہمیں دین اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر بتاتے ہیں. اب اگر ہم انسان کو لیں تو آپ لوگ یاد رکھو کہ طبیعت کے لحاظ سے اپنے مزاج کے مطابق ہر انسان جو ہے وہ صفائی پسند ہے. اور انسان کی اسی نیچر کو سمجھتے ہوئے اسلام نے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، جو ظاہری اور باطنی صفائی، ظاہری صفائی سے مراد جسم کی صفائی اور باطنی صفائی سے ہماری مراد اندر کی صفائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کو بھی اصول بتا دیے کہ ہم کس طرح ظاہری اور جسمانی صفائی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی مسائل جو ہماری روزمرہ زندگی میں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو آخری نبی بنا کر عملی طور پر ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکل نہ رہے. تو بیٹا یہ تو ہے طہارت. اب طہارت کی امپورٹنس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح ہمیں طہارت کی تاکید کی ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے طہارت و پاکیزگی کو پسند ضرور کیا، لیکن جس حد تک یاد رکھیں کہ اسلام نے طہارت پر زور دیا کسی دوسرے مذہب نے اتنا زور نہیں دیا. ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا دار و مدار طہارت پر ہے. تو بیٹا طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو حالت ناپاکی میں ہو، جس کا لباس ناپاک ہے، ایون دو کہ جس کا اپنا وجود ناپاک ہے. وجود سے مراد جس کے اندر شرک ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جس کے کان پاک نہیں ہیں، جس کی نظریں پاک نہیں ہیں، جس کی سوچ پاک نہیں ہے. یہ تمام لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے ذلت اس کا مقدر بنتی ہے. دنیا میں بھی اس نے ذلیل ہونا ہے اور اس نے آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنی نظروں کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے وجود کو پاک کرنا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کبھار یہ شکوہ تو کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہے. تو بھائی دعا قبول ہونے کے لیے یاد رکھو کہ زبان کا پاک ہونا ضروری ہے. اپنی زبانوں کو پاک کر لو، اپنی زبانوں کو پاک کرو. تو پھر قرآن مجید میں سورہ مدثر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. ایک کپڑے میں لپٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیے، کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیے. لوگوں کو ڈرائیے. ڈرانا کس چیز سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. ڈرانا کس چیز سے؟ دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں. انہیں بتائیں کہ دنیا میں تم لوگ جتنی بھی عیاشی کر لو، دنیا میں جتنا انوالو ہو جاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اس حد تک مستغرق ہو جاؤ، اس حد تک غرق ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ. تو اے نبی اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں جن کا وجود سراپا پاک ہے، جن میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نبی کو بھی حکم دے رہے ہیں. نبی کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو کہہ کر اللہ نبی کی امت سے مخاطب بھی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں پاکی حاصل کر کے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کس کو؟ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو. تو بیٹا پاک صاف رہنا یہاں سے مراد اپنی ظاہری صفائی، اور توبہ سے مراد ہمارے وہ گناہ جن کو صرف ہم جانتے ہیں، اپنے ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے توبہ کر لینا، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لینا، اپنے سوچوں کو صاف ستھرا کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اپنے رب سے ملتمس ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مانتے ہیں، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم نادم اور شرمندہ ہیں، یا باری تعالی ہمیں معاف فرما، ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی فرما دے۔ تو یاد رکھو کہ جب توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ کے لیے توبہ کی آپ وہ گناہ دوبارہ نہ کریں۔ پھر اسی طرح سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر ناپاک ہو جاؤ، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو فوری طور پر پاکی حاصل کر لو، یعنی کہ جیسے ہی ناپاکی کی حالت میں چلے جاؤ، تمہارا جسم ناپاک ہو تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حالت ناپاکی جو ہے اس میں رہنا یہ گناہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو حالت ناپاکی میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضا یہ ہے کہ انسان پر تنگی نہ ہو، یعنی حالت ناپاکی میں رہتے ہوئے اس کو اندر سے جو ایک اضطراب کی سی جو کیفیت ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کے اندر ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ اضطراب کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اور جب پاک صاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتیں جو ہیں وہ تمام کرے تاکہ وہ اپنے رب کا صحیح معنوں میں شکر جو ہے وہ ادا کر سکے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 سے لے کے 79 تک انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن مجید بہت بڑی عزت والی کتاب ہے، جو کہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، کتابی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھو بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں۔ خالق ہمیشہ مخلوق سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کی۔ عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نازل کی۔ نبی کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل، تو شروع سے لے کر آخر تک سب افضل۔ تو بیٹا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا تقدس جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کو جب بھی ہاتھ لگانا ہے پاک صاف ہو کر ہاتھ لگانا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ بہت عظیم کتاب ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں تو بالکل پاک صاف ہو کر اس کو ہاتھ لگائیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی طہارت کے بارے میں موجود ہیں۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان،
الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی صفائی رکھیں۔ صفائی کس چیز کی؟ جیسے پہلے بتایا، اپنے آپ کی صفائی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، مسجد، مدرسہ، اسکول، دفتر، ہم غرض جہاں بھی ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، ہمارا نصف ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جب تک طہارت حاصل نہیں ہوگی، صفائی حاصل نہیں ہوگی، ہمیں کسی بھی صورت میں ہم نماز جو ہے وہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، تو نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کی سنت ہیں، انبیاء کرام کی سنت ہے، یعنی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور تمام کے تمام پیغمبر جو ہیں انہوں نے جن چار چیزوں پر عمل کیا، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ حیا، یعنی شرم۔ ان کی نظروں میں شرم تھی، وہ نظریں جھکا کے بات کرتے تھے۔ نمبر 2، نکاح کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جسے استطاعت ہو، جسے قابلیت ہے، وہ ضرور نکاح کرے، اس سے ایمان کی خوب حفاظت ہوتی ہے، انسان کا ایمان بچ جاتا ہے اگر وہ نکاح کر لیتا ہے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ تو بیٹا یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں، اور ان چاروں پر عمل کرنے سے یاد رکھو حیا، اس سے ہمارے اندر کی صفائی ہو جائے گی، نکاح کرنا ہمارا اخلاق سنور جائے گا، خوشبو لگانا ہمارا ارد گرد کا ماحول معطر ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، مسواک کرنا اس سے ہمارا منہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ تو بیٹا آج جو سائنس ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ آپ رات سوتے ہوئے اپنے دانت صاف کریں، صبح اٹھنے کے بعد اپنے دانت صاف کریں، تاکہ جتنے بھی ڈسٹ، اپنے بھی فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے منہ سے نکل جائیں اور آپ کا منہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ لگا، یعنی آپ کو شک گزرا کہ پیچھے نمازیوں میں سے کسی کی جو وضو ہے وہ ناقص ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اچھی طرح پاکی حاصل نہیں کرتے اور امام ان کی وجہ سے اپنی نماز جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو بیٹا اس لیے جب بھی نماز کے لیے جائیں، اگر آپ کو حاجت ہے، رفع حاجت، واش روم وغیرہ جانے کی ضرورت ہے، جائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، وضو کریں، اور پوری تندہی کے ساتھ مکمل پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب بیٹا جو شریعت ہے، شریعت نے ہمیں طہارت کے 2 ذرائع بتائے، طہارت کے 2 ذرائع، ایک تو ہے وضو اور ایک ہے غسل، ایک وضو اور ایک غسل۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو، پانی اتنی دور ہو کہ جہاں تک جاتے جاتے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو، یا پھر بیماری کی کچھ صورتیں ایسی ہوں جس میں آپ پانی کو ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، تو پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم سے مراد ہوتا ہے آسان زبان میں کہ آپ پاک مٹی سے وضو کر لیں، پاک مٹی سے وضو کر لیں۔ وضو کے لیے تیمم ہے، مٹی کا استعمال ہے، لیکن غسل کے لیے مٹی کا استعمال نہیں ہوگا، اس کے لیے بہر صورت پانی کا ہونا ضروری ہے، انتظار کیا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے تو نماز کے چونکہ قضا ہونے کا اندیشہ ہوگا، ایسی صورت میں ہم تیمم جو کر سکتے ہیں۔ اب بیٹا آگے طہارت کی اقسام ہیں۔
طہارت کی اقسام کتنی ہیں وہ لیکچر سے اندازہ ہو بھی گیا، ہم لوگ مزید ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ طہارت کی بیٹا 5 اقسام ہیں، طہارت کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 طہارت فکر۔ طہارت فکر سے مراد کیا ہے کہ اپنے دماغ کو ہر طرح کے گندے خیالات سے پاک کرنا، بری سوچوں سے پاک کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور ان کے بارے میں جو برا سوچنا ہے، ان تمام خیالات کو اپنے اندر سے ختم کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طہارت فکر ہے۔ دوسری چیز ہے، دوسری جو قسم ہے وہ طہارت اخلاق ہے۔ طہارت اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ہر اس بری بات کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ طہارت اخلاق کہلاتا ہے۔ مثلا کیا ہے؟ نفاق ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، یعنی منافقت سے پاک کر دے، میرا ظاہر اور میرا باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد جو ہے وہ نہ رہے۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہے وہ طہارت جسم ہے۔ طہارت جسم، طہارت جسم کیا ہے، سے مراد کیا ہے؟ اوبویسلی طہارت جسم سے مراد یہ اپنے جسم کو پاک کر لینا اور اپنے آپ کو گندگی سے پاک کر لینا۔ آج کل کے دور میں لوگ صفائی کا تو خیال رکھتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ عام غسل کو طہارت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ شریعت کے بتائے ہوئے جو اصول و شرائط ہیں اس کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت حاصل نہیں ہوتی، اور اگر طہارت حاصل نہیں ہوگی تو پھر ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے وقت جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر انسان اور حیوان میں فرق قائم نہیں رہتا۔ انسان ہوتا ہی وہ ہے جو صفائی کو پسند کرتا ہے، جبکہ حیوان جو ہے وہ اس صفت سے دور ہے، وہ کبھی بھی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو، ہمیشہ باوضو رہو، دونوں محافظ فرشتے جو ہیں وہ تجھے دوست رکھیں گے۔ وہ فرشتے کون سے؟ کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ رہے، صاحب عزت لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین، یہ دوست رکھتے ہیں اس شخص کو جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ تو بیٹا اپنی یہ عادت بنا لو کہ جب بھی بستر پہ جاؤ سوتے سے پہلے وضو کر لو، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو باوضو اس دنیا سے جاؤ گے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بستر پر جاؤ۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے طہارت کی وہ طہارت لباس ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس اگرچہ سادہ بھی تھا، اس میں پیوند لگے ہوتے تھے، جگہ جگہ کپڑے کے پیچز ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف ستھرا اور پاک صاف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ تاکید کرتے تھے کہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔ پانچویں قسم ہے طہارت مکان۔ طہارت مکان سے مراد ہر وہ جگہ جہاں انسان رہتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے زیادہ دیر کے لیے، یعنی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، جہاں ہم رہتے ہیں یعنی ہمارا گھر وہ پاک صاف ہو، ہمارا دفتر، ہمارا کارخانہ، ہمارا اسکول، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں وہ تمام جگہ جو ہے وہ ہمیں صاف ستھری رکھنی چاہیے۔ پھر ہم اس کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہیں، پھر ہمارا شہر ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہ تمام جگہوں کو ہم پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس ملک کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، یہ تمام انسانوں کا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں
اور اس میں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیں۔ تو بیٹا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اب طہارت حاصل ہونے سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے طہارت پر زور دیا۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ انسان جو ہے صاف ستھرا رہنے والے لوگ جو ہیں وہ توانا اور صحت مند ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم دور ہو جاتے ہیں، جو وائرل انفیکشنز ہیں، ایسی وبائی بیماریاں ہیں، جیسے آج کل آپ لوگ جانتے ہو کہ کرونا عام ہے۔ اس میں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو جتنا بھی وائرل انفیکشنز ہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں طہارت حاصل کرنے سے۔ ہر نماز سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے، ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ عبادت اور کام کرنے میں لطف آ جاتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ انسانی شخصیت جو ہے، انسانی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم اپ ہوتی ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ طہارت سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی صفائی بھی۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 4، اس میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 2 کے MCQs اور شارٹ کویسچن کیے، اور ساتھ ہی ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 5 جو طہارت و جسمانی صفائی ہے ہم نے اس کا سٹارٹ کیا، پہلا کویسچن پڑھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 5، ہم لوگ اس میں وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر جو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بشری تقاضا ہوتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر عفو و درگزر سے کام کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔